रूत की किताब का क्या उन्वान है और रूत की किताब का हकीकी पैगाम क्या है? रूत की किताब में होने वाले वाकयात के औकात और इनका पस मंजर क्या है? रूत की किताब में दिए गए नामों और जगहों के रूहानी मानी क्या हैं? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपको याद दिला दूं कि हम पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम रूत की किताब का मुतालिया शुरू करने को हैं। और रूत की किताब पुराने अहदनामे की तीसरी किताब है। पिछले किस्त में हमने कुज़ात की किताब को मुकम्मल किया, जो कि वादे की सरजमीन में खुदा के लोगों की बड़ी नाकामी को जाहिर करती है, क्योंकि वो लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करने और खुदा को जलाल देने में नाकाम रहे। और आज के प्रोग्राम में हम रूत की किताब का मुतालिया शुरू करेंगे, जो कुज़ात की किताब के वक्त से मुंसलिक है। लेकिन उससे पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। डॉक्टर मुहीब खुशामदीद। जी बहुत शुक्रिया। भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर मुहीब, जब हम एक नई किताब का मुतालिया शुरू करते हैं तो हम उसका उन्वान जानना चाहते हैं और इसकी तकसीम के हवाले से भी, ताकि नाज़रीन इसे अच्छी तरह समझ सकें। रूत की किताब हमें एक मुआबी जवान औरत की कहानी बयान करती है, जिसकी शादी खुदा के लोगों में से एक मर्द से हुई, क्योंकि उसके खानदान ने मुआब हिजरत की। ये जवान मर्द मर गया और आखिर में ये औरत अपनी सास के पास बैतलहम को चली गई। वो इज़राइल के मोहब्बत करने वाले खुदा के पैरों के नीचे पनाह ढूंढने को आई थी। वो उस खुदा को अपनी सास नौमी के वसीला से जानती थी और वो खुदा के लोगों से जुड़ी हुई थी और एक नुमाया जवान खातून थी जो खुदा की नजर में मकबूल ठहरी थी। देखा जाए तो इस किताब के 4 अबवाब हैं। पहला बाब बोएस के शहर बैतलहम के बारे में बयान करता है। दूसरा बाब बोएस के खेत के बारे में बात करता है। तीसरा बाब बोएस के खलियान के बारे में बात करता है और चौथा बाब बोएस के घर के बारे में बयान करता है। मैं एक और तरह से इसके हिस्से कर सकता हूँ। पहला बाब फजल से बचाए जाने के बारे में बताता है, दूसरा बाब फजल में बढ़ने के बारे में बताता है और तीसरा बाब फजल में कायम रहने के बारे में बताता है और चौथा बाब फजल के दौर के मुतालिक बात करता है। मैं तीसरी तरह से इसके हिस्से कर सकता हूँ। पहला बाब ईमान की फहम के मुतालिक बात करता है, दूसरा बाब ईमान के काम के मुतालिक बात करता है, तीसरा बाब ईमान की दलेरी के बारे में बात करता है और चौथा बाब ईमान के अजर के बारे में बात करता है। इस किताब के चौथे तरीके में यूं तकसीम करता हूँ कि रूत नौमी के साथ रहती है, रूत बॉयस के खेत में बालें चुनती है, रूत इंतजार करती है। ए मेरी बेटी, जब तक इस बात का अंजाम का तुझे पता ना लगे तो चुपचाप बैठी रहे। और यहाँ आखिर में वो बॉयस से शादी करती है। बहुत शुक्रिया भाई इसहाक। यहाँ हम देखते हैं कि रूत की किताब का नाम एक औरत के नाम पर रखा गया। पुराने अहदनामे में आस्तर की किताब का नाम भी एक औरत के नाम पर रखा गया, यानी 2 किताबें औरतों के नाम पर। क्या हमें इन दोनों नामों के पीछे कोई पैगाम मिलता है? मेरे ख्याल से ये बाजी है कि खुदा औरतों को अजीज जानता है और मसीहत के अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो औरतें मर्दों से कम नहीं हैं। और ये सच है कि मर्द और औरत दोनों के मुख्तलिफ किरदार हैं, मगर खुदा की नज़र में रूहानी पहलू से औरत मर्द से किसी भी तरह कम नहीं है। और हम रूत में गैर कौम की एक जवान औरत को देखते हैं जिसकी शादी एक अजीम यहूदी से हुई, और आस्तर में हम एक सादा जवान यहूदी खातून को देखते हैं जिसकी शादी गैर कौम के एक शख्स अक्सूरियत से हुई। और हकीकत में मैं रूत को पुराने अहदनामे की 2 खवातीन में शामिल करता हूँ जिन पर खुदा का फजल जाहिर हुआ, और मैं कहूँगा कि वो यहूदी नहीं थीं बल्कि वो गैर कौम से थीं। और फिर यशवा की किताब में राहब और रूत दोनों ही केनानियों के घर से थीं और मुआबी थीं, और मुआबी अमोनी और केनानी मलाउन लोग थे। और भाई आयात, ये अजीम बात है कि पुराने अहदनामे में भी खुदा लोगों के दरमियान तफरीक नहीं करता, क्योंकि खुदा एक मजहब के लोगों से नहीं बल्कि सब लोगों से मोहब्बत रखता है। और इसीलिए अंजील ये मुनादी करती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी तो मेरा ताल्लुक किसी भी मजहब या सकाफत से हो या मैं किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता हूँ,
خدا کا فضل سب پر ہے، سو خدا کے مطابق خدا ایک یا دوسری نسل یا مرد یا عورت کے درمیان فرق نہیں رکھتا۔ یعنی خدا کے مطابق خدا ایک یا دوسری نسل میں یا مرد اور عورت کے درمیان تفریق نہیں کرتا، صحیح، یا کسی مذہب کے درمیان تفریق نہیں کرتا، بلکہ خدا محض فضل اور مسیح کو نجات دہندہ بالکل قبول کرنے کی بنیاد پر سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی اسحاق، میں اس بات کو جاننا چاہتا ہوں کہ روت کی کتاب کی کیا خصوصیات ہیں؟ اگر کسی بھی صحافی کو ایک کہانی بنانا ہو تو اس کو قلم بند کرنے کے لیے اسے ان واقعات کی جگہ نام اور تاریخوں کو بیان کرنا ہوتا ہے صحیح، تاکہ ہم جان سکیں کہ وہ خبر سچی ہے۔ روت کا مصنف ان واقعات کو کیسے قلم بند کرتا ہے تاکہ وہ بتا سکے کہ یہ واقعات سچے ہیں؟ ہم آیت میں بڑے واضح طور پر پڑھتے ہیں کہ یہ کب ہوا، اور انہی ایام میں جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے، جو اس سے پچھلی کتاب میں ہے، اور پھر وہ ان جگہوں کا بیان کرتا ہے۔ ایسا ہوا کہ اس سرزمین پر کال پڑا جو بیت الحم ہے، اور یہودا کے بیت الحم کا ایک مرد اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کو لے کر چلا کے مواب کے ملک میں جا کر بسے۔ اور جب وہ لکھتا ہے کہ ایسا ہوا، وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ناخوشگوار واقعہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پہلے بھی یشوا کی کتاب سے یہ سیکھا ہے کہ یردن کی مغرب کی جانب برکتیں تھیں، اس لیے لوگوں کو مشرق کی جانب سے پار ہو کر مغرب کو جانا تھا، اور یہ لوگ مغرب سے الٹی جانب جا رہے ہیں، تو یہ ایک ناخوشگوار واقعہ ہے۔ اور پھر وہ نہ صرف ان جگہوں کو بلکہ ان ناموں کو قلم بند کرتا ہے کہ کون کون گیا، اور یہودا کے بیت الحم کا ایک مرد اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کو لے کر چلا کہ مواب کے ملک میں جا کر بسے۔ اس کا نام علی ملک اور اس کی بیوی کا نام نومی اور اس کے بیٹوں کا نام ملہون اور کلیون تھا۔ تو اس نے وہ وقت بتایا، یعنی وہ ایام جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے، اور جگہ بتائی۔ یہ یہودا کے بیت الحم کے افراطی تھے، اس نے وہ جگہ بتائی۔ وہ مغرب سے مشرق کی جانب مواب کو جا رہے تھے، انہوں نے دریائے یردن کو پار کیا، اور کال کی وجہ سے وہ مواب کے ملک میں آ کر رہنے لگے۔ تو ناموں اور جگہوں اور وقت اور تاریخوں کے ذکر سے یہ یقین دہانی ہوتی ہے کہ یہ ایک تصوراتی قصہ نہیں بلکہ ایک سچی کہانی ہے۔ جی، سچی کہانی ہے۔ بھائی محب، بائبل میں لکھا ہے، اور انہی ایام میں جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے۔ قاضی کے انصاف کے ایام اور روت کی کتاب کے واقعات میں کیا رابطہ ہے؟ قاضی کے انصاف کرنے کے ایام کا آغاز یشوا اور ان بزرگوں کی موت کے بعد ہوا جنہوں نے یشوا کے بعد لمبی عمر پائی، اور یہ ناکامی اور خدا سے دور ہونے کے ایام تھے۔ اور اس وقت کنعان کے ملک میں خداوند کے لوگ اپنی میراث کو قائم رکھنے میں ناکامیاب ہوئے، اور انہوں نے خداوند سے منہ پھیر کر غیر معبودوں کی عبادت کی۔ ہم قضات کے ایام کا خلاصہ اس جملے سے کر سکتے ہیں جو 4 مرتبہ قضات کی کتاب میں آیا۔ اور ان دونوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، ہر ایک شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی وہ کرتا تھا۔ اور دیکھا جائے تو اس کہانی میں یہ واضح ہے۔ تو یہودا کے بیت الحم میں علی مالک نامی ایک مرد تھا، اور بے شک اس کے نام کا مطلب ہے میرا خدا بادشاہ ہے۔ تب بھی اس آدمی نے جو اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا وہ وہی کرتا۔ تو وہ خداوند کی مرضی کے بغیر بیت الحم کے کال سے بھاگ کر مواب کے ملک میں پردیسی کی طرح رہنے چلا گیا، خداوند سے پوچھے بغیر۔ تو کیا خداوند نے اس کے فیصلے کی منظوری دی یا نہیں؟ اب میں پہلے باب کی ابتدائی آیات کی تلاوت کروں گا، پھر ہم ایک وقفہ لیں گے اور حاضرین کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اور انہی ایام میں جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے، ایسا ہوا کہ اس سرزمین میں کال پڑا، اور یہودا کے بیت لحم کا ایک مرد اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کو لے کر چلا کہ مواب کے ملک میں جا کر بسے۔ اس مرد کا نام علی ملک اور اس کی بیوی کا نام نومی تھا، اور اس کے دونوں بیٹوں کا نام مہلون اور کلیون تھا۔ یہ یہودا کے بیت لحم کے افراطی تھے۔ سو وہ مواب کے ملک میں آ کر رہنے لگے، اور نومی کا شوہر علی ملک مر گیا، پس وہ اور اس کے دونوں بیٹے باقی رہ گئے۔ ان دونوں نے ایک ایک موابی عورت بیاہ لی، ان میں سے ایک کا نام عرفہ اور دوسری کا نام روت تھا، اور وہ 10 برس کے قریب وہاں رہے، اور مہلون اور کلیون دونوں مر گئے۔ سو وہ عورت اپنے دونوں بیٹوں اور خاوند سے چھوٹ گئی۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، کس کا سوال ہے؟ پوچھئے۔ ہم ان جگہوں اور ان کے ناموں کا مطلب جاننا چاہیں گے جہاں یہ سب کچھ ہوا۔
जी, बाइबल मुकद्दस में हर जगह और हर नाम के मानी मौजूद हैं। तो इन जगहों के नामों का क्या मतलब है? देखिए, मैं कहूंगा कि ये नाम बहुत अहम थे। ये बैतलहम से आए थे, जिसका मतलब रोटी का घर या इत्मीनान का घर था। वो मोआब की तरफ जा रहे थे, और मोआब की जगह हमें एक भयानक गुनाह की याद दिलाती है कि पैदाइश की किताब में सदोम की आग के बाद लूत की बेटियां अपने बाप से हम आगोश हुईं। वो अफराती थे, और अफरात का मतलब जरखेज और कसरत है। और मैं कहूंगा कि यहूदा की मानी है शुक्रगुजारी या तमजीद। और ये अजीब बात है कि लोग उन शानदार जगहों को छोड़कर रोटी, इत्मीनान, कसरत, शुक्रगुजारी और तमजीद को छोड़कर मुआब यानी मुतासरा जगह पर चले गए। लेकिन अफसोस के ये यकीनन नाखुशगवार वाकया है, और ये उन अयाम में पेश आया जब काजी इंसाफ करते थे और जिसका जो जी चाहता वो करता। सही। भाई मुहीब, यकीनन बाइबल मुकद्दस में नामों की अहमियत का मतलब है। मुझे इस कहानी के किरदार और इनके नामों का मतलब बताएं और हम इनसे सबक कैसे सीख सकते हैं। उस खानदान का सरबरा और उस मर्द का नाम अली मलिक है। दरअसल इसका नाम बहुत अच्छा था, और जैसा मैंने इसके नाम का मतलब बताया है कि मेरा खुदा बादशाह है, और उसकी बीवी का नाम नोमी है, जिसका मतलब है शादमानी या अजीज। दरअसल उसका नाम बहुत अच्छा था, और उसके मायने है मेरा खुदा बादशाह है। पर अफसोस ये आदम अपने नाम के मतलब के मुताबिक अमल नहीं करता। ये वाजिया है कि जब उसके 2 बच्चे हुए तो उसकी रूहानी हालत बहुत कमज़ोर थी। सो उसने पहले का नाम महलून यानी बीमार या कमज़ोर रखा, और दूसरे का नाम कलियून रखा, जिसका मतलब नुकसान है। तो क्या खुदावंद हमें औलाद इसलिए देता है कि उसकी तरबियत कमज़ोरी या बीमारी या नुकसान में करें? ये उसकी रूहानी हालत और नज़रिए को जाहिर करता है। उसका नज़रिया ये नहीं था कि उसके बच्चे बाबरकत और फलदार और कामयाब हों। उसने अपने बेटों को ये नाम दिए। हम रूत की कहानी में और भी नाम देख सकते हैं। रूत के मायने उसका चौपान है, और उसका मतलब आसूदा और खुश भी हो सकता है। अरफा के मायने गला था, और मर्जी और खुद मुख्तारी उसमें वाजिया थी। और इस पूरी कहानी का हीरो और शुरू से लेकर आखिर तक उसका अहम किरदार बॉयज है, जिसके मुतालिक हम दूसरे बाब में पढ़ते हैं। भाई मुहीब, क्या आप नामों के मतलब से नाजरीन को यह पैगाम दे सकते हैं कि वो बाइबल में मौजूद इन नामों के मतलब में छुपी दौलत को ढूंढकर इनसे कैसे फायदा उठा सकें? दर हकीकत खुदावंद के कलाम में कुछ भी बेमायनी नहीं है, और ये बातें हमने खुद उस मुतासिर कुन शख्सियत से सीखी हैं। पालूस रसूल नामों का तर्जमा करके उनसे सबक निकालता था। मिसाल के तौर पर जब वो मुल्क सदूक की बात करता है, उसने बताया कि मुल्क सदूक का मतलब है रास्तबाजी का बादशाह। सालिम के बादशाह का मतलब अमन का बादशाह है। वो उसका तर्जमा करता है रास्तबाजी का बादशाह, और फिर सालिम का बादशाह उसका मतलब अमन का बादशाह है। आप नाम के मतलब से एक अहम सबक सीख सकते हैं कि रास्तबाजी में अमन मिलता है, और रास्तबाजी के सिवा अमन नहीं है, और ये कि मसीह रास्तबाजी का बादशाह है। और आप देखें कि जब रास्तबाजी हुक्मरानी करती है तो अमन हुक्मरानी करता है। यही चीज हम अपनी कहानी और नामों के मायने में देखते हैं। सही। अजीज नाजरीन, हम इस प्रोग्राम में बहुत सादा तालीम पेश करते हैं, और मैं जानता हूं कि अगर आप गहरा मुताला करें तो आप बहुत सी बरकत पाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप बाइबल और इनके नामों के मतलब को और जगहों के नामों को नजरअंदाज ना करें। और अगर कोई बात आपकी समझ से बालातर हो और आपके लिए बहुत मुश्किल हो तो आप हमसे जरूर राब्ता करें। खुदा उनके फजल से हम इसका जवाब आपको जरूर देंगे। अभी हम वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ वापस आएंगे। खुशामदीद। आइए चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और उनसे सवाल जानते हैं। किसका सवाल है? पूछिए। अगर एक खानदान ने बेहतर जिंदगी और बेहतर हालात की तलाश में हिजरत करने की सोची तो इसमें क्या बुराई है, खास करके जिस मुल्क में वो रहते हों और वहाँ के हालात और सिकनात बहुत मुश्किल हों। जी ठीक है। जी भाई इसहाक, अगर अपने मुल्क में मसाइल और काल हो तो हिजरत करने में गलत क्या है?
اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ایک ایماندار کس لیے جیتا ہے؟ کیا میں زندگی سے محظوظ ہونے کے لیے جیتا ہوں کہ کھاؤں پیوں اور بچے پیدا کروں؟ اور دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایسا ہی سوچتے ہیں کہ کھاؤ پیو، آخر میں تو مر ہی جانا ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں خدا کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے زندہ ہوں، اور ہجرت کرنا جیسے ہم اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں، اسے بھی خدا کی مرضی سے کرنا چاہیے، کیونکہ خدا نے میری زندگی کا مقصد بنایا ہے اور خدا جانتا ہے کہ آنے والے کل میں کیا ہونے والا ہے۔ اور جیسا بھائی نے ہمیں سکھایا کہ یہ خدا کی طرف سے اس کے لوگوں کو تربیت دینے کے لیے تھا، انہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ تو ہماری تربیت کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ کال ان کی تربیت کے لیے تھا۔ بائبل میں شاید 13 مرتبہ کال کا ذکر ہوا ہے، اور کبھی کبھی جب ابراہم مصر کو گیا تو یہ غلط تھا، اور آپ کے بھی غلط تجربات ہو سکتے ہیں، یا ایسے واقعات ہوں گے جو بتاتے ہیں کہ کال پڑھتے ہی ملک کو چھوڑ دو۔ اور پھر ایک اہم چیز ہے، کون کہتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کے قدم اٹھانے اور فیصلہ لینے کے لیے معمول سے چلنا ہوگا؟ میں بتانا چاہوں گا کہ ابراہم نے ملک کو چھوڑا اور اس نے عجیب ہجرت کی۔ کسدیوں کے اور میں ایک شخص آرام سے بیٹھا تھا، وہ بزرگ تھا اور اس وقت اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ خدا نکلنے کو کہتا ہے، پر کیوں؟ مجھے اپنے باپ اور بیوی کے ساتھ رہنے دیں، سب ٹھیک ہے۔ اور وہ اسے کہتا ہے، تو اس ملک میں جا جو میں تجھے دوں گا۔ عجیب بات ہے، جب خدا ان کا جلال اس پر ظاہر ہوا تو اس نے کہا کہ میں تیرے کہنے کے مطابق چلوں گا۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم سفر سے پہلے سفر کو ڈھونڈیں، اور خدا چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ چلوں۔ پر اگر بیت الحم میں کال ہے اور خدا وہاں موجود ہے تو میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ مواب میں روٹی ہے پر خدا وہاں نہیں ہے، اس لیے وہاں نہیں بسنا چاہیے۔ اور میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم فیصلے لیں، انہیں معیاری منطق کے مطابق ہی نہ لیں، بلکہ مجھے خدا سے پوچھنا ہے اور بائبل پڑھنی ہے، کیونکہ یہ لفظ صرف عارضی سطح پر نہیں بلکہ روحانی سطح پر ہیں۔ اور روحانی سطح پر بیت الحم میں ایک جگہ ہے جہاں خداوند چاہتا ہے کہ لوگ کھانا ڈھونڈیں، جہاں سب خداوند کے نام سے ہو اور خداوند ان کے بیچ موجود ہو اور کوئی برکت نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں چھوڑ کر مواب چلا جاؤں، بلکہ مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر خداوند کے آگے جھکنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے ایسا کیوں ہے۔ مگر دنیا میں سب سے آسان کام بے ساختہ رد عمل ہے، اور یہ نہ بائبل کے مطابق ہے اور نہ ہی مسیح کے، اور نہ ہی ان اسباق سے جو ہم خداوند کے کلام سے سیکھتے ہیں۔ تو آپ مجھے خدا کی مرضی سے الگ ہو کر کسی بھی فیصلے کو لینے کی مشکلات کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ بالکل، یہ خدا کی مرضی ہو سکتی ہے کہ جب تک وہ میرے ساتھ ہے میں اسی جگہ پر رہوں۔ وہ مجھے سکون سے نکال کر مشکل میں، یا مشکل سے نکال کر سکون میں لے جاتا ہے، جی بالکل۔ اور یہ اس کی اور بہت دفعہ ہم مرضی ہے۔ ایسے مشنریوں کو دیکھتے ہیں جو اس ملک کو چھوڑ کر جاتے ہیں جہاں آرام ہے، برکتیں ہیں، اور وہ اس جگہ کو چھوڑ کر غریب ملک میں جاتے ہیں جہاں خداوند انہیں استعمال کرنا چاہتا تو ہے۔ ہجرت کرنے میں کچھ غلط نہیں ہے، پر خدا کی مرضی کے خلاف خدا کرنا کی غلط مرضی، ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر میں اپنی زندگی کے لیے خدا پر بھروسہ کرتا ہوں تو مجھے ان عارضی مسائل اور ضروریات میں بھی اس پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، میں اس کی ذمہ داری ہوں، وہ مجھے نہیں بھولے گا۔ اور اگر میں خدا کی مرضی سے کسی پریشانی یا مشکل کا سامنا کرتا ہوں تو وہ میری ہر ضرورت کو پورا کرنے میں کفیل ہوگا۔ مجھے ان اعمال سے بھاگ کر اس راستے پر نہیں جانا جہاں جانے کے لیے خداوند نے مجھے نہیں کہا۔ مجھے اس راستے پر جانے کی ضرورت نہیں جس کی اجازت مجھے نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے بھائی محیب، کیا دل ہمیشہ اس تربیت کا شکار ہو جاتا ہے اور دماغ میں فیصلہ لینے کے خیالات آتے ہیں؟ داؤد نے اپنے دل میں کہا اور سوچا کہ ساؤل کی وجہ سے اسے خطرے کا سامنا ہے، تو اس نے کہا میں بھاگ جاؤں۔ تو بھائی محیب، ہمیں ہمیشہ اپنے دل اور خیالات کو خدا کی پاک مرضی کے مطابق کرنا ہے۔ اور میں نے تصور کیا کہ اپنے باپ علی ملک کی موت کے نتیجے میں اس کے بیٹے خدا کی مرضی کو سمجھیں گے اور رک جائیں گے اور جانیں گے کہ ہم غلط جگہ پر ہیں۔ پر انہوں نے اس کے بعد کیا کیا؟ دراصل یہ ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ علی ملک اور نعومی کے تمام منصوبے ناکام ہوئے۔ اسے امید تھی کہ جب وہ مواب کے خوبصورت ملک جائیں گے تو ان کی زندگی خوشگوار ہوگی اور ان کے بچے اس خوبصورت ملک کی خوبصورت جگہوں سے لطف اٹھائیں گے۔ پر موت نے ان کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ کال سے بھاگا اور وہ اطمینان کے ملک میں جا کر مرا۔ غور کریں کہ وہ کال سے بھاگا اور اطمینان کے ملک میں مر گیا، کیونکہ صرف آدمی روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خداوند نے ہاتھ بڑھایا اور علی ملک مر گیا۔ علی ملک مر گیا، اور بے شک اس کے بیٹوں کو اور ان کی ماں کو
اس کی قیمت کو دوبارہ سوچنا اور حساب کرنا چاہیے، پر ایسا کرنے کی بجائے انہوں نے موابی عورتوں سے شادی کر لی۔ بے شک ان کو واضح حکم نہیں تھا کہ خداوند کے لوگ موابیوں سے شادی کریں، اور کوئی موابی یا امونی 10ویں نسل میں خدا کے گھرانے میں داخل نہ ہو۔ امونیوں کے متعلق بہت سارے احکامات اور مواب کے متعلق تنبیہ دی ہوئی ہے، اور موابی عورتوں کی خدا کے ساتھ تاریخ ہے، وہ اس تاریخ کو جانتے ہیں، اور صحیح۔ نومی اور اس کے بیٹوں کو یہ سمجھنا چاہیے تھا، کیونکہ گنتی کی کتاب کے 25ویں باب میں موابی عورتوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور 24,000 لوگ مر گئے، اور اس سے ان کو موابی عورتوں سے بیاہ کرنے سے ڈرنا چاہیے۔ اور دیکھا جائے تو اس کے برعکس ہوا، وہ اسی راستہ پر چلتے رہے تھے، اور دونوں نے موابی عورتوں سے شادی کر لی۔ بھائی اسحاق، کیا ان کے باپ علی ملک کی موت کے بعد خون بہنا بند ہوا؟ علی ملک کی موت کے بعد؟ بھائی خدا سخت نہیں ہے، پر وہ ایک پیغام دیتا ہے، اور اگر میں اس سے انجان رہوں۔ کسی نے کہا کہ نومی نے خدا سے کہا کہ اب ہم مواب میں ہیں، تو نے مجھے ایک جنازہ دیا، میں تجھے 2 شادیاں دیتی ہوں، میں اپنے 2 بیٹوں کی شادیاں کروں گی، اور کیا ہم بازد ہو کر خدا سے نمٹ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ضد بیکار ہے، اور کبھی کبھی ایماندار کی حساسیت خدا کے بھرپور فضل سے ہوتی ہے۔ وہ اس احساس کے ساتھ خدا کے پاس جائے گا اور کہے گا، اے خدا، تو نے مجھے سب کچھ دیا، میں اس قابل نہیں، اور وہ سوچے گا کہ خدا شرم دلا رہا ہے، کیونکہ لا تعلیمی خدا سے لمبے عرصے تک دور رہنے کا نتیجہ ہے، تو وہ محسوس کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ پہلے اس کا شوہر مرا، پھر بیٹے کی شادی کی، اور پہلا بیٹا مر گیا۔ یقیناً اس سے مراد یہ نہیں کہ جہاں کہیں بھی فوتگی ہو تو وہ خدا کی طرف سے ترتیب دی گئی، لیکن یہاں واضح ہے کہ وہ غلط تھے اور غلط جگہ پر تھے۔ انہیں احساس ہونا چاہیے تھا کہ وہ واپس چلے جاتے، لیکن افسوس کہ انہیں کچھ احساس نہ ہوا تھا، جب تک کہ 3 مرد مر نہ گئے اور تینوں بیوائیں واپس آ گئیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عذاب تھا، اور وہ 10 سال ان کی ذمہ داری اور آزمائش کا وقت تھا، اور افسوس کہ انسان ذمہ داری میں ناکام رہا ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم مہمانوں سے سوال لیں، اور یہ آج کا ہمارا آخری سوال ہوگا۔ جی، سوال پوچھیے۔ یہ حقیقت ہے کہ مواب جانا ایک غلطی تھی، پر اگر وہ مواب نہ جاتے تو روت آ کر بوئز سے شادی نہ کرتی، اور جیسا کہ یسوع کے نسب نامہ میں یہ موجود ہے۔ صحیح، تو مطلب کہ وہ ایک غلطی کے طور پر مواب گئے، لیکن روت آئی، اور کہ میرا اگر وہ خیال نہ ہے چاہتے کہ تو روت نہ آتی۔ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے، میں کہوں گا واضح فرق۔ پہلی بات بونا اور کاٹنا، پر جو غلط ہے سو غلط ہے۔ آدمی جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، سو وہ غلط جگہ پر گئی اور برائی کی فصل کاٹی، کیونکہ آدمی جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اور دوسری طرف میں کہوں گا خدا انسان کی ناکامی سے کہیں بڑا ہے، اور خدا کا دوسرا اصول یہ ہے کہ کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا، اور زبردست میں سے مٹھاس۔ خدا کوتاہیوں کو قبول کرنا جانتا ہے، اور میں کہوں گا خدا ان میں سے بہترین چیز نکالتا ہے۔ وہ برائی سے اچھائی نکالنا جانتا ہے، مگر برائی برائی ہے اور اچھائی اچھائی ہے۔ جی، کیا ہم گناہ میں رہیں تاکہ خدا کا فضل اور بڑھتا جائے؟ کبھی نہیں۔ یہ سچ ہے کہ جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا ہے، پر یہ ہمارے گناہ میں رہنے یا کچھ غلط کرنے کا جواز نہیں، کیونکہ خداوند غلط میں برکت سے اور برائی میں اچھائی نکال لیتا ہے۔ اور ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ جب سمسون تمنت میں ایک فلسطی عورت سے بیاہ کرنے کو جا رہا تھا تو ایک جوان شیر اس کے آگے آ کر گرجنے لگا۔ یہ سچ ہے کہ شیر کے پنجر میں شہد تھا، پر یہ اس بات کا جواز نہیں کہ میں ایسے غلط راستہ پر چلوں جہاں شیر ہو اور جانے سے خبردار کیا ہو۔ اگر خداوند ایک مرتبہ شیر کے پنجر سے شہد نکال سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہر مرتبہ غلط راستہ پر چلوں اور توقع کروں کہ خداوند اپنے فضل میں بڑھائے گا اور اس میں سے کچھ اچھا نکلے گا۔ میں آج کی شاندار گفتگو کے لیے آپ کا بہت مشکور ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اس سے اتنا ہی محظوظ ہوئے ہوں گے جتنا میں ہوا ہوں۔ اگلی قسط میں ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ شکریہ۔ میں مہمانوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ اگلی قسط میں آپ سے بھی ملاقات ہوگی۔
سيدي حياتي رضاك يا سيدي ما لي سواك يا سيدي حياتي رضاك يا سيدي أنت متكلي تطمئن نفسي حلو ما أشهاك يا سيدي نفسي لا تسلاك يا سيدي حلو ما أشهاك يا سيدي نفسي لا تسلاك يا سيدي تفرح قلبي أنرت لي دربي حينما ألقاك يا سيدي عذب ما أحلاك يا سيدي حينما ألقاك يا سيدي عذب ما أحلاك يا سيدي تبدد همي تفرج عني. नोमी 10 साल तक मुआब में परदेसियों की तरह रही, क्या वो इतने लंबे अरसे के बाद वापस जा सकती थी? उर्फा और रूथ नोमी के साथ वापस जाना चाहती थीं। उन दोनों में से किसका वापस जाने का फैसला दुरुस्त था? क्या उर्फा के आंसू नेक नियति को जाहिर नहीं करते कि वो खुदा के लोगों के पास जाना चाहती थी? और हम रूथ के अपने मुल्क और कबीले को छोड़कर एक अनजान मुल्क में रहने के दलेर फैसले में क्या देखते हैं?